अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिरा एक नौउम्र लड़की थी, सिन्फ़े नाजुक थी और इस्लाम कबूल करने पर उसे आग में ज़िंदा जलाने वाले उसके चाचा और वालिद थे। इस्लाम की उस बेनज़ीर और अजीम बेटी की दर्दनाक और ईमान अफरोज़ दास्तान उसके सफ़ाक चचा ने बयान की है। ये जुल्म सफ़ाकी और ईमानी इस्तकामत में मुकाबले की एक अनोखी और खून के आंसू रुला देने वाली दास्तान है जो शहीद हिरा के चचा अब्दुल्ला हीर ने बयान की है। हिरा का चाचा बयान करता है, अगर मैं कहूँ कि जब से दुनिया कायम हुई उस वक्त से लेकर आज तक मैं दुनिया का जालिम तरीन, बदतरीन, बल्कि खूनख्वार दरिंदा हूँ और खुशकिस्मत तरीन इंसान भी हूँ, तो यह बिल्कुल सही तारुफ होगा। मैं ज़िला मुजफ्फरनगर की तहसील बढ़ाना के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले एक गाँव में एक हीर के घर आज से तकरीबन 42-45 साल कबल पैदा हुआ। हमारा घराना नहायत मजहबी लेकिन जुराइम पेशा था। वालिद और चचा जुराइम पेशा ग्रोह के सरगनों में से थे। लूट मार और जुल्म खानदानी तौर पर घुट्टी में पड़ा था। 1988 में मेरठ के फसादात के मौका पर मैं अपने वालिद के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए गया और हम दोनों ने कम से कम 25 मुसलमानों को अपने हाथों से शहीद किया। उसके बाद मुसलमानों से नफरत के जज्बे से मैं बजरंग दिल में शामिल हुआ। मैंने बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में 1990 में बढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। बढ़ाना में एक मशहूर मुसलमान बदमाश था जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थराते थे। मैंने अपने एक साथी से मिलकर उसको गोली मार दी। बिलाशुबा मेरे बदतरीन और सफाक कातिल कहलवाने के लिए मेरे मुजालिम कुछ कम नहीं, मगर मैंने उनसे भी कहीं बढ़कर जुल्म ढाया और एक ऐसी सफाकाना हरकत की कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी ने देखी ना सुनी होगी और ना किसी के तसव्वुर में आई होगी। कुरान मजीद में 30वें पारे में सूरह बुरूज में है, उसमें अल्लाह ताला ने तारीख़ इंसानी के एक सफ़ाकाना वाक़ये का जिक्र किया है। तब इस्लाम दुश्मनों ने इस्लाम कबूल करने वाले खंदकों की आग में ज़िंदा जला दिया था और उनके जलने का तमाशा देखते रहे थे। मैं असहाबुल अखदूद से कोई कम जालिम नहीं। मैंने भी अपनी इस्लाम के नाम लेवा भतीजी को खंदक में धकेल कर आग लगाई थी और उसे आग के शोलों में जलते हुए देखकर खुशी का इजहार किया था। उसका कसूर भी यही था कि वह रब्बे अहद पर ईमान ले आई थी और असहाबुल अखदूद की तरह मैं मुशरिकीन में से था। तारीख़ इंसानी का यह बदतरीन वाक़या मेरे हाथों रूनुमा हुआ, इसलिए मैं अपने आप को तारीख़ इंसानी का जालिम और बदतरीन इंसान समझता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला ना रखा होता तो मेरे लिए एहसास जुल्म की आग दोज़ख की आग से भी बढ़कर अज़ियतनाक होती। मैं असहाबुल अखदूद से इस लिहाज से मुख्तलिफ हूँ कि रब्बे रहमान ने मुझे तौफीक दी। जब मुझे अपने जुल्म का एहसास हुआ तो मैंने अल्लाह के हजूर अपने जुल्म का एतराफ़ किया और उसके वादानियत को कबूल कर लिया। डाकुओं के चुंगल में मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या हर मायूस को मितिलाने वाला है कि वो करपादान और दयालुर रहमान और रहीम अल्लाह जब मेरे जैसे सफाक कातिल के साथ ऐसा करम कर सकता है तो फिर किसी और को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे एक बड़े भाई थे। मज़ालिम और जुराइम का irतिकाब करने के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियाँ और 2 लड़के थे और मेरी कोई औलाद नहीं। उनकी बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वह अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक, जज्बाती, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह और जिससे नफ़रत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ख़याल आता है कि शायद उस पर हवाई असर है। उसे मुतअद्दिद सयानों को भी दिखाया मगर उसका हाल झुका तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा, बड़ी हो गई और उसे घर के काम में लगा दिया गया, मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर हाई स्कूल में दाखिले का फॉर्म भर दिया। फ़ीस और किताबों के लिए उसने 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की। जब किताबें उसकी समझ में ना आई तो एक बामन बरहमन के घर उसकी लड़की से पढ़ने जाने लगी। बरहमन का एक लड़का बदमाश और डाकू था। उसने हीरा को बहकाया और एक रात उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। वह उसको बड़ूद के करीब एक जंगल में ले गया। वहाँ डाकुओं का एक गिरोह रहता था। वो उसके साथ चली तो गई मगर वहाँ पहुँचकर उसे अपने माँ बाप की बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ तो पछताने लगी। वो चुपके रोती। मुस्लिम नौजवान से मुलाकात। उस गैंग में अदरीसपुर का एक मुसलमान नौजवान भी शामिल था। एक रोज़ उसने हीरे को रोते हुए देखा। रोने की वजह पूछी तो हीरा ने उसे बताया। कम समझी के बाइस जज्बात में बहकर मैं उसके साथ आ तो गई हूँ मगर मुझे यहाँ अपनी इज्जत खतरे में लग रही है। मज़ीद यह कि जब मैं अपने माँ बाप की परेशानी के बारे में सोचती हूँ तो दिल रोने लगता है। वो मुसलमान एक हमदर्द और साहिब किरदार नौजवान था। उसे हीरे पर तरस आ गया और उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान अपने औहद का पाबंद होता है।
मुसलमान झूठ नहीं बोलता और ना किसी को फरेब देता है, इसलिए तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत एक गैरतमंद भाई की तरह करूँगा। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल कर सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हीरा को इससे हौसला मिला। मुसलमान नौजवान ने अपने साथियों से कहा कि ये लड़की तो बहुत बहादुर मालूम होती है, हमें अपने ग्रोह में ऐसी बहादुर लड़कियों को शामिल कर लेना चाहिए। इसको जंगल में मुस्तकिल रहने का एक ही तरीका है कि इसे लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए जाए। सब साथियों ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। हीरा को लड़कों वाले कपड़े पहना दिए गए और अब वह हर जगह उनके साथ होती। हीरा ने देखा 10-12 अफराद और उसके ग्रोह में मुसलमान नौजवान का किरदार, रवैया और बर्ताव सबसे अलग है। वो बात का पक्का था, सोच समझ कर राय देता और उसकी राय हमेशा अच्छी होती। जब माल तकसीम होता तो उसमें गरीबों का हिस्सा भी रखता। वह हीरा को अलग कमरे में सुलाता और रात को बार बार उठकर देखता कि कोई साथी उधर तो नहीं गया। जब हीरा को उनके साथ रहते हुए कुछ दिन गुजर गए और डाकुओं को इत्मीनान हो गया कि अब वो गैंग की मेंबर बन चुकी है, तो उन्होंने चौकसी कम कर दी। एक रोज़ उस मुस्लिम नौजवान ने हीरा को किसी बहाने बड़ूत भेजा और उससे कहा, वहाँ से तांगे में बैठकर ओलीसपुर हमारे घर चली जाना और मेरे छोटे भाई को सारा हाल सुनाना और कहना कि मैंने उसे बुलाया है। उसे यह बता देना कि यहाँ आकर कहे वो लड़की बड़ूत वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हीरा ने ऐसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसका भाई जंगल में आया और अपने भाई के साथियों को हीरा के पुलिस के हवाले किए जाने की कहानी सुना दी। हम उस मुसलमान नौजवान ने अलायदगी में अपने भाई से कहा कि वापस जाकर हीरा को थाने भेज दो और उससे कहना कि वह थाने में जाकर यह कहे कि डाकुओं का गिरोह मुझे गांव से उठाकर ले गया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँची हूँ और मेरी जान खतरे में है। हीरा ने ऐसे ही किया। बड़ूत थाने वालों ने बढ़ाना से राब्ता किया। वहाँ लड़की के अगवा की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी। बढ़ाना थाने वाले लेडीज़ पुलिस को लेकर बड़ूत पहुँचे और हीरा को अपने साथ हमारे गाँव ले आए। गांव में इस कदर बदनामी हो चुकी थी कि हीरा को घर में रखना बड़ा मुश्किल था, मगर हमने फिर भी उसे घर में रख लिया। उसने बड़ा यकीन दिलाया कि अगरचे डाकू मुझे उठाकर ले गए थे, मगर मैंने अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत की है। उसकी बात पर किसी को यकीन न आया। उसी दौरान मैं एक पढ़े लिखे रिश्तेदार आ गए। उन्होंने तजवीज़ दी कि हीरा का डॉक्टरी मुआयना करवा लो। तजवीज़ मौजूद थी, इसलिए हम दोनों भाई उसको बढ़ाना अस्पताल ले गए। हम तय करके निकले थे कि अगर इसकी अस्मत व आबरू सलामत हुई तो वापस लाएंगे, वरना बुढ़ाना की नदी में फेंक आएंगे। अल्लाह ताला का करम हुआ कि मुआयने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि हीरा की अस्मत सलामत है। हम खुशी और इत्मीनान से उसे घर वापस ले आए। तरह का कबूल इस्लाम जंगल से वापस आने के बाद वो मुसलमानों का बहुत जिक्र करने लगी, उनकी अच्छाइयाँ गिनवाती और उनकी तारीफ़ करती। हमें बार बार याद दिलाती कि मुसलमान लड़की की शराफत की वजह से मैं निकलने में कामयाब हुई हूँ। वो मुसलमानों के घर जाने लगी। एक मुसलमान लड़की ने उसे दोज़ख का खुटका और जन्नत की कुंजी नामी किताब पढ़ने को दी। मुसलमानों की किताब अपने घर में रखी देखी तो मेरा हिंदुआना तासुब शोला बार हो गया। मैंने उसकी खूब पनाही की और उसे ख़बरदार किया कि अगर आइंदा इस तरह की कोई किताब मैंने घर में देखी तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। वो मेरे गुस्से और हिंदू मज़हब से मेरी मोहब्बत और अक़ीदत से खूब आगाह थी। इसके बावजूद मेरी तख्ती और धमकी का उस पर कोई असर ना हुआ। इस्लाम उसके दिल में घर कर चुका था। उसके दिल की अंधेरी कोठरी को इस्लाम ने अपने पुरकाश नूर से पुरकाश मुनव्वर कर दिया। इसलिए हमारी नाराज़ी, बख्ती और धमकी की उसे कोई परवाह न थी। हमारी तख्ती का नतीजा ये निकला कि एक मुसलमान लड़की के हमरा जाकर उसने एक मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। वो चुपके चुपके नमाज सीखने और वक्फे से वक्तन फ़वक्तन नमाज भी पढ़ने लगी। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हमारे घरानों को मुशरिकों का घराना समझने लगी थी, इसलिए घुटन महसूस करती। वो परेशान और उदास रहती। हर वक्त बनने हंसाने वाली लड़की ऐसी हो गई जैसे उसका सब कुछ बदल गया। वो बुत परस्त घर के माहौल से इस कदर बेजार हुई कि एक बार फिर फरार हो गई, बुढ़ाना से दिल्ली तक। गांव के मौलवी साहब अपनी बीवी के हमरा उसे फुल्त छोड़ आए थे। मौलवी कलीम अहमद सदीकी फुल्त के मशहूर आलिम दीन है। वो कुछ दिन उनके घर में रही। उन्होंने एहतियात के तौर पर उसे अपनी बहन के यहाँ दिल्ली भेज दिया। वहाँ उसे अपनी मर्ज़ी और पसंद का माहौल मिला, खलूस भरी मोहब्बत और चाहत मिली। वो मौलवी साहब की बहन को रानी फुप्पो कहती। रानी फुप्पो ने उसकी बेहतरीन तरबियत की। वो कम व पेश 1.5 साल दिल्ली में रही। फुलत और दिल्ली के क़याम ने उसे ऐसे मुसलमान बना दिया कि वो कुरान ओला की औरत नज़र आने लगी। वो कुरान मजीद की तिलावत करती तो सुनने वालों को ऐसा महसूस होता कि कुरान पाक नाजिल हो रहा है।
وہ شرک کی شب تاریخ میں 14ویں کا روشن چاند تھی۔ وہ پیاری بچی اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی تھی، خصوصاً ماں کو دل جان سے چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے سب محبتیں پیچھے رہ گئیں۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ آنکھ کھلی تو اسے ماں کی یاد آئی۔ ماں کی ہستی ہی ایسی ہے کہ کوئی اسے بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک ماں تک کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اس خواب کے بعد اس کی نیند اڑ گئی۔ ماں کی یاد اسے تڑپانے لگی۔ وہ یہ سوچ کر اور رونے لگی کہ اس کی ماں اگر بغیر ایمان لائے مر گئی تو کیا ہوگا۔ اس کی بے چینیاں سن کر گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، چیخیں سن کر سبھی لوگ اٹھ گئے۔ اسے سمجھایا اور تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر خواب کو یاد کر کے بار بار روتی۔ مولوی احمد صدیقی کو وہ ابی جی کہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی یاد میں روتی اور صدیقی صاحب سے کہتی، ابی جی مجھے ماں سے ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ مولوی صاحب اسے سمجھاتے، بیٹی تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے یا پھر تمہیں ہندو بنا لیں گے۔ اپنے ایمان کو خطرے میں محسوس کر کے وہ رک جاتی، مگر کچھ دن بعد ماں کی یاد آتی تو پھر گھر جانے کی ضد کرنے لگتی۔ اس نے اس قدر اصرار کیا کہ مولوی کلیم صدیقی نے اسے اپنے ماں کے پاس گھر جانے کی اجازت دے دی اور نصیحت کی، صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے جاؤ۔ اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے واقعی محبت ہے تو اس محبت کا یہ تقاضا اور حق ہے کہ تم انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ میرا جس کا اسلامی نام ہیرا تھا، اس نے کہا، وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ کسی صورت اسلام قبول نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب بولے، جب اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا تو پھر وہ کفر شرک سے بھی اس طرح پڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے مزید کہا، بیٹی کبھی تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی نا جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میرے سامنے عہد کرو کہ تم اپنے گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے جا رہی ہو۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید کہلاؤ گے، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت تمہارے گھر والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتی ہو تو تمہارے لیے سستا مگر بہترین سودا ہوگا۔ مولوی کلیم صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ گھر کی طرف روانہ ہونے سے قبل اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حضور گھر والوں کو ہدایت کے لیے دعا کی اور انہیں دعوت دینے کی باقاعدہ نیت کی۔ ماں نے اسلام پر جان دی۔ ہیرا دہلی سے پھلت اور وہاں سے پھر گھر پہنچی۔ اسے دیکھ کر سب لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ میں نے اسے جوتوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی لڑکی مار کھاتی رہی اور کہتی رہی، میں اب مسلمان ہوں، رب احد کی ماننے والی ہوں، کوئی مار اور اذیت مجھے اسلام سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم سزا کو مزید سخت کرتے تو وہ رونے اور گھبرانے کی بجائے ہمیں اسلام کی دعوت دیتی اور مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں سخت بیمار تھی، 2 ماہ بعد وہ مر گئی تو اس نے اصرار کیا کہ دفن کرنے کے لیے میری ماں کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو کر مری ہے، اس کی لاش جلانا ظلم اور زیادتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اس کی بات پر یقین کرنا اور ماننا ممکن نہیں تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور ہم نے اس کی ماں کی لاش کو جلا دیا۔ اس پر کسی سختی کا اثر نہ ہوا اور گھر میں ہر روز فساد ہونے لگا۔ کبھی وہ اپنے بھائیوں کو مسلمان ہونے کو کہتی تو کبھی اپنے باپ کو۔ اس پر اسلام جنون کی طرح سوار تھا۔ تنگ آ کر ہم نے اسے اس کے ننیال پہنچا دیا۔ وہاں بھی اس نے اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اس کے ماموں نے نرمی بخشی، ہر طرح سے اسے سمجھایا۔ بالآخر وہ بھی اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا اور کہا، دھرم لا مذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ اس کی باتیں سن کر عاجز آ گئے ہیں۔ ہیرا کی آخری نماز ہماری پریشانی اس حد تک کو پہنچ گئی کہ ایک دن میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے ہیرا کو مار ڈالنے کے لیے کہا۔ ہر ہندو اس کی موت کا خواہاں تھا۔ اس پیاری معصوم بچی کے لیے ہم میں سے کسی کے دل میں بھی ہمدردی اور چاہت نہ رہی تھی۔ ہم سب اس کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے اور وہ اب ہماری بچی بھی تو نہ رہی تھی، وہ تو مسلمانوں کی بچی بن چکی تھی۔ بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد میں اپنے گاؤں آیا اور ایک دن ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ پھر میں اور ہیرا کے والد اس کے ماموں کے ہاں گئے اور گاؤں چلنے کے بہانے اسے اپنے ساتھ لیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ تیری ہوا کے ہاں جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے اصل حقیقت اور ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے۔
ہمارے سامنے آئی تو اس نے کہا چچا جان مجھے آخری نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے نماز پڑھی اور خوشی خوشی ہمارے ساتھ چل دی۔ آج وہ دلہن کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور اور معصومیت تھی، کوئی خوف اور ڈر نہ تھا۔ آبادی سے باہر نکل کر ہم نے راستہ تبدیل کیا، مگر اس نے نہ پوچھا کہ ہوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے باپ سے پوچھا پتا جی آپ مجھے ہوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پھر اپنے گھر ہیرا کی؟ اس دن کی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو سینہ پھٹنے لگتا ہے اور آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایمان کی اس چٹان کی داستان کیسے مکمل کروں، کہاں سے وہ حوصلہ لاؤں جو جرأت ایمانی کے اس معصوم پہ کر کے آخری لمحوں کی داستان بیان کر سکے۔ یہ داستان کیسے مکمل کروں؟ یہ داستان ہیرا کے ایمان و استقامت اور میرے ظلم و جبر کی داستان ہے، ہیرا کی بے مثال قربانی اور میری صفاقی و بے رحمی کی داستان ہے، تاریخ ہند کی ایک نو مسلمہ کے ناقابل شکست عزم کی داستان ہے، تو تاریخ انسانی کے بدترین انسان کی بدترین داستان بھی۔ معصوم جان کا آگ میں جلنا۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہم اسے لے کر گڑھے کے قریب پہنچ گئے جو ایک روز پہلے کھودا گیا تھا۔ گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مینوں نے گڑھوں کو غور سے دیکھا۔ موت کے منڈلاتے سائے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ میں نے دھکا دے کر اسے گڑھے میں گرا دیا اور کہا تو ہمیں نرک دوزخ کی آگ سے ڈرایا کرتی تھی، ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، لے آج اس نرک کا ذرا مزہ چکھ لے، اور بچ سکتی ہے تو ذرا بچ کے دکھا۔ میں نے سارا پیٹرول اس کے جسم پر انڈیل دیا اور ماچس کی تیلی جلائی۔ میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے تیلی ہیرا پر پھینک دی اور آگ نے اس کے نئے کپڑوں اور جسم کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف تھا، نہ زبان پر کسی قسم کی چیخ پکار۔ آگ کے شعلوں میں اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز میں کہنے لگی، اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اپنی ہیرا سے پیار کرتا ہے نا، میرے اللہ تو غار ہیرا سے بھی محبت کرتا ہے اور گڑھے میں جلتی ہوئی اس ہیرا سے بھی۔ اے اللہ تیری محبت اور رضامندی کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ وہ باپ اور چچا کو وصیت رات چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور پھر زور زور سے کہنے لگی، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ ہم بے رحم پتھروں اور آگ کے شعلوں سے بڑھ کر ظالم تھے، وہ ہماری لگائی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے بھی ہماری اکھروی زندگی کا بھلا سوچ رہی تھی، وہ ہمیں سلامتی کا راستہ دکھا رہی تھی اور ہمیں اس کی ان باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسی بچی ہے کہ آگ میں جلتے ہوئے بھی اس نے اپنی زندگی کے لیے میرے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ایک بار بھی تو نہ کہا کہ پتا جی چاچا جی مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتوں اور نصیحتوں پر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا۔ بھائی صاحب کے دل میں بیٹی کی محبت جاگ اٹھی، کہنے لگے ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے ہیں، شاید سمجھ جائے۔ میں نے غصے میں سخت رد عمل کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ہیرا کی آخری آواز جو ہمارے کانوں میں پڑی وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تھی۔ ہم نے اسے زندہ جلا دیا۔ سورہ بروج میں مذکور خندق والے جلتے مسلمانوں کو دیکھ کر اگر کہہ کے لگا رہے تھے تو میں بھی اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی پر بہت خوش تھا۔ وہ بھی پتھر سے صفاق تھے اور میں ان سے بڑھ کر صفاق تھا کہ میرے سامنے میری بھتیجی جل رہی تھی۔ آج جب میں ہیرا کی زندگی کے آخری لمحات کو تصورات میں لاتا ہوں تو میرا دل پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے آخری الفاظ اور آگ کے شعلوں میں دی جانے والی اسلام کی دعوت کو سوچ کر میں ریزہ اور ریزہ ہو جاتا ہوں اور اپنی ذات سے نفرت کی آگ مجھے بلانے لگتی ہے۔ اس نفرت کی آگ کے شعلے خندق کی آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ گرم اور اذیتناک بن جاتے ہیں۔ والد کا پچھتاوا اور قبول اسلام۔ ہیرا کے والد نے اپنی بیٹی کی اس اذیتناک موت شہادت کا بہت اثر لیا۔ وہ گھر واپس آتے ہی بیمار ہو گئے۔ ہیرا آخر ان کی بیٹی تھی، لگتے جگر تھی، لگتے جگر کو اپنے سامنے جلتا اور مرتا دیکھنا کسی باپ کے بس کا روگ نہیں۔ بیٹی کی مظلومانہ موت کے صدمے کی بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میں اپنی بیٹی کی آخری خواہش رد نہیں کر سکتا۔ اس نے آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے مجھے مسلمان ہونے کو کہا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں اور یہ آگ پیٹرول کی آگ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ آگ میری بیٹی کا دھرم ہی بجھا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موت ہیرا کے دھرم کے بغیر ہو۔ فوراً کسی مولوی کو بلاؤ، مولوی بھائی کو بلاؤ۔ اس بھائی صاحب کی بیماری اور اب ان کی باتوں نے مجھے بھی توڑ دیا تھا۔ میرے پتھر دل میں بھی دراڑیں پڑ گئیں۔ شاید میرے اندر کا ہندو کمزور ہو رہا تھا۔ میں نے بھائی صاحب سے کتن بحث نہ کی اور نہ انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی، بلکہ خاموشی سے اٹھا اور قریبی مسجد میں چلا گیا۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے بھائی صاحب کو کلمہ پڑھایا، ان کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا۔
بھائی صاحب نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے اسلامی طریقے سے دفنایا جائے۔ میرے لیے ان کی وصیت پر عمل کرنا بہت مشکل اور نہ کرنا بھی تکلیف دہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بھائی کے انتم اچھا آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ علاج کے بہانے انہیں دہلی لے گیا۔ وہاں ہسپتال میں داخل کرایا۔ بیٹی کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ کسی دوا نے ان پر اثر نہ کیا اور وہ انتقال کر گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خاصے مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی آخری خواہش کو پورا کر دیا۔ ان کی موت بڑے پرسکون انداز میں ہوئی۔ بچہ اسلام کی دہلیز پر میں نے وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے سنگم و ہار کے مسلمانوں کو بلا کر بھائی کی تدفین کے لیے کہا۔ اگرچہ میں نے بھائی کی آخری خواہش پر عمل کیا، مگر سچ یہ ہے کہ مجھے ان کے مسلمان ہونے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بھابھی بھی یقیناً مسلمان ہو کر مری ہوں گی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے، اس لیے ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ کر مر رہے ہیں۔ میں نے اس بارے میں کئی سیانوں سے بات کی۔ ایک تانترک جادو ٹونا کرنے والے کی تلاش میں شاملی سے آؤں جا رہا تھا۔ جس بس میں سوار ہوا وہ کسی مسلمان کی تھی اور ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے قوالی کی کیسٹ چلا رکھی تھی۔ بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی ایم کو ایک بڑھیا کے ستانے، آپ مٹھی ایم کے اس کے ساتھ اچھے سلوک، اس کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا۔ قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال آیا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھنجھانا میں بس رکی تو میں آؤں جانے کے بجائے وہیں اتر گیا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے لیے شاملی کی بس میں بیٹھا۔ اس میں بھی ایک کیسٹ چل رہی تھی۔ یہ پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی۔ تقریر میں موت اور موت کے بعد کے حالات بیان کیے جا رہے تھے۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر تقریر مکمل نہ ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر ڈرائیور نے ٹیپ کو بند کر دیا۔ قاری حنیف صاحب کی تقریر نے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے مظفر گڑھ کا ٹکٹ لے لیا۔ بکھرا جا کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس پر سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ان سے میں نے کہا میں اسلام کے بارے میں پڑھنا اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا آپ پھلت جائیں اور وہاں مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملیں۔ ہمارے علاقے میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا اور مناسب آدمی کوئی نہیں۔ میں نے ان سے مولوی کلیم صدیقی صاحب کا پتہ لیا اور گھر جانے کے بجائے پھلت چلا گیا۔ مولوی کلیم صدیقی صاحب گھر نہ تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور اگلے روز انہیں واپس آنا تھا۔ چنانچہ رات میں نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے کلیم صدیقی صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا پڑھنے کو دی۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھو لینے والی باتوں نے میرے ذہن و قلب کو شکار کر لیا۔ اسلام کی آغوش میں مولوی صاحب اگلے روز صبح کے بجائے شام کو پھلت پہنچے۔ نماز مغرب کے بعد میں ان سے ملا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ میں نے ان سے کہا میں تو یہاں اسلام کی معلومات حاصل کرنے آیا تھا مگر آپ کی کتاب نے مجھے شکار کر لیا ہے۔ اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ یوں 13 جنوری 2000 کو میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور عبداللہ میرا نام رکھا گیا۔ رات میں نے وہیں قیام کیا اور مولوی صاحب نے 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نے انہیں اپنے ظلم و صفا کی اور اسلام دشمنی کی داستان سنائی۔ ہیرا کی کہانی سن کر مولوی صاحب دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہمارے یہاں ہی مقیم رہی اور پھر میری بہن کے پاس دہلی چلی گئی تھی۔ اپنے ظلم و صفا کا شدید احساس ہوتے ہی میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں نے دھاڑے مار مار کر رونے شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام گزشتہ سارے گناہ ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا کہ بھلا اس درجے کی صنم ناکی صفاکی اور درندگی کو اس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کئی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اسلام قبول کرتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا آپ نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا، اب کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں، اس طرح آپ کے دل کو اطمینان و سکون ملے گا۔ قرآن کا فرمان ہے نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی بات پلے باندھ لی۔ اب کوئی حادثہ ہو یا بیماری، کوئی مسلم کش فساد ہو، میں مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کسی مرنے والے کو نہیں بچا سکتا مگر کوشش کرنے والا بھی بچانے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ شاید میرے گناہوں کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ فسادات گجرات میں، ازالہ جرم گجرات میں مسلم فسادات ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پہنچایا۔ متعدد بار مسلمانوں کو یہ الغار کے خطرے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا۔ میں ہندوؤں کے اجلاس میں بھی شریک ہوتا تھا، اس لیے مجھے ان کے منصوبوں کا پہلے پتہ چل جاتا تھا۔ میں نے کم و بیش 11 جبلوں کی قبل از وقت اطلاع دے کر مسلمانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچنے کا موقع دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا کرم تھا جس نے مجھے اپنے سابقہ مظالم کے ازالے کی توفیق دی، اور ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا لیا جس سے میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ بھاؤ نگر میں ایک مدرسہ جس میں 400 بچے زیر تعلیم تھے، ہندوؤں نے بچوں سمیت مدرسے کو جلانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تھانہ انچارج کو اطلاع دی اور مدرسے کی حفاظت کے لیے راضی کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ہندو حملہ آوروں کی لشکر کی آمد سے 10 منٹ قبل مدرسے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے پچھلی دیوار توڑی اور 400 معصوم بچوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ کام کر کے میرے دل کو بہت تسلی ہوئی کہ جب ہیرا کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے 400 مسلمان بھائیوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں جلنے سے بچایا تو یقیناً مجھے معاف کر دے گی۔ میں 3 ماہ تک گجرات میں رہا اور اپنے ہر لمحے کو مسلمانوں کے لیے وقف کیے رکھا۔ پھر بھی جب اپنے مظالم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مظالم اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید کبھی ان کا ازالہ نہ کر سکوں۔ اکیلی ہیرا کا قتل ہزاروں قتلوں پر بھاری تھا۔ پھر مولوی کلیم صدیقی کی بات ذہن میں آ کر مجھے تسلی دینے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ناقابل تصور حد تک وسیع ہے۔ تمہارے مظالم اس کی رحمت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے وہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ پورا خاندان حلقہ بغوش اسلام مولوی کلیم صاحب نے اسلام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مجھے تبلیغ کے لیے جماعت کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے ان سے 2 ماہ کا وقت مانگا اور سرسے میں نے گاؤں کے مکانات اور زمینیں سستے داموں فروخت کر دی اور دہلی میں مکان خرید لیا۔ اپنی بیوی، 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو اسلام کی دعوت دی، انہیں قائل کیا اور پھلت لے جا کر انہیں کلمہ پڑھوایا۔ اس کام میں 2 ماہ کے بجائے پورا سال لگ گیا۔ اس کے بعد میں جماعت کے ساتھ جانے لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی ہیرا کو اس سفاکی سے قتل کرنے والا کسی طرح معافی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ میری اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے مجھے قرآن مجید خاص طور پر سورہ بروج بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب مجھے زبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی 1400 سال پہلے کیسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب جاننے والے اللہ نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ مارے گئے خندقوں والے آگ کی خندقیں جن میں انہوں نے بہت سا ایندھن جھونک کر رکھا تھا اور وہ خندقوں کے پاس بیٹھے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم و ستم وہ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ اہل ایمان کی اس بات سے برا فروختہ تھے کہ وہ لوگ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور قابل تعریف ہے اور جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ایذائیں دیں اور پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس صورت کو پڑھیں اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں کو غور سے سنیں۔ اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اپنی ہیرا سے پیار کرتا ہے نا میرے اللہ، تو غیر ہیرا سے بھی تو محبت کرتا ہے اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی۔ اے اللہ تیری محبت اور رضا کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو گئی ہے۔ باقی قرآن کے اس فرمان میں مجھے ایسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے گجرات کے فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد اور ان کی جانیں بچانے کی کوشش سے میرے دل کو کسی حد تک تسلی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔